मशरिकी तैमूर में बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती का वाक़या हुआ जिसमें 84 साल पादरी जो थे उन्होंने 12 साल बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती की। ईस्ट तैमूर में एक पादरी था जिसकी उम्र 80+ बताई जाती है। उसका नाम रिचर्ड बॉच था। 14 साल से कम उम्र बच्चों और बच्चियों दोनों के साथ ज्यादती के उसके खिलाफ 14 मुकदमात दर्ज हुए। 14 लोगों ने इतराफ किया है कि हमारे साथ ये कुछ किया गया है। उसके बाद उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। और मजे की बात है कि ये मुकदमा ये नहीं कि जाके दर्ज बंदे ने FIR करवाने, जिस तरह पाकिस्तान में गौर FIR हो गई। उन्होंने इस मुकदमे को रोकने की, दबाने की पहले भरपूर कोशिश की। बड़ी तगदाओ के बाद ये मुकदमा वहाँ पर दर्ज हुआ। आलमी ताकतों को हम किक आउट करते हैं। आप समझते हैं कि हमारी मुस्लिम उम्मा ये कर सकती है? अच्छा, यही बात है कि हमें ये बताया जाता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें बताया जाता है कि अमेरिका सुपर पावर है, बताया जाता है कि रूस सुपर पावर है, बताया जाता है कि इसराइल जो है वो AI का किंग है, बताया जाता है कि चीन मौजूदा दौर के जाजूज मजबूत है, उनसे दोस्ती नहीं बेहतर। हमें ये बताया जाता है। और मजे की बात है कि हमारे पड़ोस वालों को ये पता नहीं था। अफगानिस्तान को ना तो ये पता था कि बरतानिया सुपर पावर है, ना उसे पता था कि रूस सुपर पावर है, ना उसे पता था कि अमेरिका सुपर पावर है, ना उसे पता था कि नेटो इत्तेहाद कितना लीथल हो सकता है। और उसे साबित कर दिया कि ना पता होना बाज़ औक़ात पता होने से बेहतर होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर माजिद खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डेयर टू टॉक। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है आलमी ताकतों की मुनाफ़क़त। हम बात करेंगे किस तरह से पूरी दुनिया में जब कुछ वाक़यात रूनमा होते हैं तो वहाँ पे क्या रद्द-ए-अमल शो करवाया जाता है, और वही वाक़यात जब मुस्लिम ममालिक में होते हैं तो वहाँ पर क्या रद्द-ए-अमल दिखाया जाता है पूरी दुनिया की जानिब से। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहला मेरा सवाल, मशरिकी तैमूर में बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती का वाक़या हुआ जिसमें 84 साल पादरी जो थे उन्होंने 12 साल बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती की। उस पर आप क्या कहेंगे? जब ज़्यादती की है उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था, तो ये जो उनका रद्द-ए-अमल था, आप किस तरह इसको देखते हैं? जबकि यही वाक़या किसी मुस्लिम मुल्क में हो तो वहाँ पे कुछ अलग जो है ना सिनेरियो होता है। जी, आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। आलमी खबर रसां इदारों के मुताबिक ईस्ट तैमूर में एक पादरी था जिसकी उम्र 80+ बताई जाती है। उसका नाम गालिबन रिचर्ड बॉच था। वो एक नहीं, 14 साल से कम उम्र बच्चों और बच्चियों दोनों के साथ ज्यादती के उसके खिलाफ 14 मुकदमात दर्ज हुए हैं। जिनसी हिरासगी और ज्यादती के 14 मुकदमात सामने आए हैं। 14 लोगों ने इतराफ किया है कि हमारे साथ ये कुछ किया गया है। उसके बाद उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। और मजे की बात है कि ये मुकदमा ये नहीं कि जाके दर्ज बंदे ने FIR करवाने, जिस तरह पाकिस्तान में गौर FIR हो गई। उन्होंने इस मुकदमे को रोकने की, दबाने की पहले भरपूर कोशिश की। बड़ी तगदाओ के बाद ये मुकदमा वहाँ पर दर्ज हुआ है। और ये वो आदमी था जिसने काफ़ी साल पहले, कई डेकेड्स पहले, वहाँ पर एक ऐसा इदारा बनाया था, जैसे हमारे होता है ना पनाहगाह है, दारुल अमान है, यतीम खाना है। इसने बेकस और बेसहारा लोगों के लिए, बेसहारा कमसिन बच्चों और बच्चियों के लिए इदारा बनाया था कि वहाँ पर मैं इन्हें सपोर्ट फराहम करूँगा, इन्हें तालीम दिलवाऊँगा, इन्हें दीनी तालीम दिलवाऊँगा, इन्हें अच्छा मसीही बनाऊँगा। ये सारे का सारा झांसा दे के उन्हें वहाँ बुलाया गया। उसके बाद वहाँ पर जो खुश शक्ल बच्चे और बच्चियाँ थे जिन्हें ये ट्रैप कर सकता था, उन्हें इसने ट्रैप किया और अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया। ये बात होगी आपकी बिल्कुल ठीक। अब जब मुकदमे की समाअत हुई तो वो भी कई मरतबा मुलतवी कर दी गई। ठीक। उन्हें पता था कि इस मामले को उछालने से क्रिश्चियनिटी बदनाम होगी, क्रिश्चियन स्टेट्स बदनाम होगी, उनकी इंतज़ामिया बदनाम होगी। उन्होंने कोशिश की कि इस बात को दबा दिया जाए, लेकिन बहरहाल वो उसे नहीं दबा सके। और इसमें एक और दिलचस्प बात यह है कि ईस्ट तैमूर की आबादी 98% इस वक्त ईसाइयों पर मुश्तमिल है। जब ये इकट्ठा था मशरकी तैमूर और दूसरा तैमूर, चलो मुस्लिम और ईसाइयों की तनासब कुछ और था, जब उन्होंने ईसाई अक्सरियती इलाके को बिल्कुल अलग कर दिया तो अब आप उसमें किसी मुसलमान के असर रसूख का तो सोच भी नहीं सकते कि 98% तो ईसाई वहाँ पर मौजूद हैं। और अगर इस तरह का कोई वाक़या किसी मुसलमान से सरज़द हुआ होता तो उस वक्त पूरी आलमी दुनिया ने और इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने, बच्चों के हकूक़ की तंजीमों ने, बच्चों की हकूक़ की तंजीमों ने आसमान सर पर उठा लिया होना था। इवन हमारे यहाँ ही देखें, ह्यूमन्स हैं, वो भी ह्यूमन है, पादरी हमारे यहाँ भी ऐसे ह्यूमन्स हैं। हमारे यहाँ अगर किसी दीनी मदरसे में या किसी ऐसे दीनी इदारे में कोई ऐसा आदमी चला जाए जिसके ऊपर शैतान गालिब आ जाए, वो बशरी गलती के तहत बहक जाए, तो उसे उसका इनफरादी फेल समझने की बजाय उसे इस्लाम के दामन पर लगा हुआ दाग दिखाया जाता है। और पूरे के पूरे उम्मत मुस्लिमा के उलमा को, मुफ्तियान कराम को, हुफ़ाज़ कराम को, दीनी तबके को मतऊन किया जाता है, उन्हें निशाने पर रख लिया जाता है। आपका मीडिया ऐसा मीडिया जो उसके बाद इस बात को बुनियाद बनाकर हर तबके में से ऐसे लोगों को निकालता है जिनकी दाढ़ियाँ हों, और बेशक मुसलमान वो क्या कहते हैं दीनी आलिम ना भी हो, दीनी इदारे से ताल्लुक़ ना हो, मगर दाढ़ी हो या सर पे टोपी हो तो उन्हें वो एक ख़ास तबके का नुमाइंदा बताकर उनके जराइम को उछालता है। ये हमारे यहाँ होता है। और उनका तो बाकायदा एक पादरी था, उन्होंने इसे छुपाने की कोशिश की तो पूरी दुनिया ने इसके ऊपर चुप साध ली। पूरी दुनिया का मीडिया इसके बारे में चुप है। ये बहुत बड़ा वाक़या है। इससे पहले कई ऐसे वाक़यात हुए जहाँ
پادریوں کے ان کی ننوں کے ساتھ بے شمار تعلقات اور وہ ناجائز بچے, کئی چیزیں سامنے آئیں. دیکھیں جس نن نے, جس خاتون نے اپنی زندگی کو یہ کہہ کے تیاگ دیا کہ مجھے کسی قسم کا فزیکل ریلیشن نہیں چاہیے, میں نے شادی نہیں کرنی, یہ غیر فطری عمل ہے. اب غیر فطری عمل کا دعویٰ کر کے اب رہ پھر مردوں کے ساتھ رہی ہیں, خواہ وہ پادری کی شکل میں ہے, خواہ وہ بشپ کی شکل میں ہے, یا کسی اور شکل میں ہے, تو وہاں پر ان کی جو ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے وہ بھی کئی مرتبہ دنیا کے سامنے آ چکی. مگر وہاں پر وہ دم ساتھ لیتے ہیں. ہمارے یہاں ایسا واقعہ ہو تو انہیں ایک بڑا چٹپٹا موضوع مل جاتا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اس بات کو زیادہ ہائی لائٹ اور کرنا چاہیے. اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ وہ عیسائی نے کیا, اس لیے کرنا چاہیے کہ اگر یہ بشری کمزوری ہے تو دنیا کے کسی بھی بندے سے ہو سکتی ہے. اسے اس فرد کی ذات تک دیکھا جانا چاہیے, نہ کہ اس مذہب کو اس کی بنیاد پر نشانہ بنانا چاہیے. یہ بالکل صحیح بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ جیسے کہ منافقت ان کی ظاہر ہو رہی ہے عالمی طاقتوں کی, کہ وہ کام جو کہ کسی پادری نے کیا تو اس کو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ چھپانے کی کوشش کرے, اس کو کم سے کم جو ہے نا لوگوں کے سامنے لایا جائے. مگر جب وہی عمل مسلم کنٹریز میں ہوتا ہے تو ان کو بہت ہی زیادہ ایکسپوز کیا جاتا ہے. چاہے کوئی بندہ مسلم ہو, نان مسلم ہو, ہم کسی ریلیجن کو ٹارگٹ نہیں کر رہے ہیں, نہ ہمارا مقصد ہے کسی ریلیجن کو ٹارگٹ کرنا. ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بشری کمزوری جیسے پہلے بتایا ہر کسی میں ہے, تو اس میں آپ ایک بندے کی وجہ سے پورے ریلیجن کو ٹارگٹ کریں تو یہ غلط چیز ہے, اور یہیں پر ہی منافقت نظر آتی ہے. ڈاکٹر صاحب میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ بھارت میں جو ویکسینیشن سرٹیفکیٹ دی جا رہے ہیں لوگوں کو, اس پہ مودی کی تصویر لگائی جا رہی ہے, تو اس پہ جو ہے کسی نے کیس بھی کیا شخص نے, جبکہ وہ کیس جو ہے وہ میرے خیال میں ہائی جیک کر لیا گیا مودی کی جانب سے, اور وہ کیس جو ہے نا وہ نہیں چل سکا. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی, یہ بھارتی ریاست کیرالہ کی بات ہے کہ وہاں پر ایک بھارتی شہری نے عدالت میں کیس کیا کہ جو ہمارے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ ہیں اس کے اوپر مودی کی تصویر کیوں لگائی جا رہی ہے. تو نہ صرف یہ کہ وہ کیس خارج کر دیا گیا, بلکہ مزے کی بات ہے کہ جس آدمی نے کیس کیا اسے 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا گیا, اور عدالت نے کہا کہ عدالتوں کے پاس پہلے ہی بہت سارا کام ہے, تم اس طرح کے فضول کام کر کے, اس طرح کی فضول پیٹیشنز دائر کر کے, فضول کیسز کر کے عدالت کا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہو, تو 1 لاکھ روپے جرمانہ دو. در حقیقت انہوں نے اس کے ذریعے پوری بھارتی عوام کو ایک میسج دیا ہے کہ اگر حکومت کے خلاف, RSS کے گنڈوں کے خلاف, حکومت کی فاشسٹ پالیسیوں کے خلاف اگر تم کسی بھی طرح کا کیس لے کے عدالت میں جاتے ہو تو بجائے اس کے کہ تمہاری سنوائی ہو, الٹا تمہیں جرمانہ کیا جائے گا, تمہیں سزا بھی دی جا سکتی ہے. دیکھیں ہم یہ بات کئی پروگرامز میں کر چکے ہیں کہ بھارت اس وقت ہندو توا فلسفے کے اوپر مکمل طریقے سے عمل پیرا ہے. ہندو توا فلسفہ نازی فاشزم سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. یہ لوگ مختلف گنڈوں کی تنظیمیں لے کے چل رہے ہیں, اس میں RSS کے گنڈے ہیں اور بے شمار تنظیمیں ہیں جو ڈنڈا بردار تنظیمیں تیار کر رہے ہیں, لوگوں کو لاٹھی چلانے کی تربیت دیتے ہیں, چھرا نیزہ چلانے کی تربیت دیتے ہیں, یہ بتا کے تربیت دیتے ہیں کہ تم نے ان کے ذریعے غیر ہندوؤں کو, غیر ہندو مسلک کے لوگوں کو کچلنا ہے. پہلے ان کے نشانے پر صرف مسلمان ہوتے تھے, اب ان کے نشانے پر سکھ بھی ہیں, اب ان کے نشانے پر عیسائی بھی ہیں, چرچ بھی جلائے گئے وہاں پر. اور تو اور یہ لوگ اپنے ملک میں اپنے دھرم کے ماننے والے دلتوں کو, جو ان کی کم ترین ذات ہے, شودر ہے, ان تک کو بخشنے کو تیار نہیں ہوتے. تو یہ جو RSS کے گنڈے ہیں یہ مکمل طور پر سپورٹ کرتے ہیں مودی کو. مودی جو کام بھی کرتا ہے وہ اس پوائنٹ آف ویو سے کرتا ہے کہ اس میں ہندوازم کو مکمل ملک پر لاگو کر دیا جائے. کہنے کو وہ ایک سیکولر سٹیٹ ہے, وہ دنیا کو اپنا ایک سیکولر سٹیٹ کا چہرہ دکھاتے ہیں, ایک جمہوری چہرہ دکھاتے ہیں, مگر در حقیقت وہ ایک بدترین فاشسٹ سٹیٹ ہے. اور اس میں اس مسئلے میں بھی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا اگر حکومت کے خلاف, حکومتی تشہیر کے خلاف کوئی آدمی جائے گا تو اس کے ساتھ یہ سلوک ہوگا. میں لگتا ہے تو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ شاید ہمارے ایشیائی ممالک میں شخصیت پرستی کا, اپنی شخصیت کو اجاگر کروانے کے لیے ناجائز ہتھ کنڈے استعمال کرنے کا زیادہ ہی ٹرینڈ ہے. میں نے ہمارے ہاں بھی دیکھا کہ پبلک ٹوائلٹس تک کے افتتاح کے اوپر ہمارے یہاں کے جو اس وقت کے وزیر یا مشیر تھے انہوں نے اپنی تصویریں لگائیں. گٹر کا ڈھکن لگانے جا رہے ہیں اس کی انہوں نے تصویریں لگائیں. سڑک کی اوپننگ تو بڑی دور کی بات ہے, تو اگر کرونا سرٹیفکیٹ کے اوپر انہوں نے اپنی تصویر لگا دی تو یہ ایک ایسا آئیڈیا ہے جو ہمارے اس پروگرام کے ذریعے پاکستان کے حکمرانوں تک پہنچ جائے گا. تو یہ پاسبلٹی ہے کہ ہمارے یہاں بھی جو کرونا سرٹیفکیٹ یا کرونا ویکسینیشن کارڈ دیے جائیں اس کے اوپر حکومتی جو عہدیدار ہیں ان کی تصویریں لگی ہوں. تو یہ آپ نے خطرناک سوال کیا ہے, پاسبلٹی ہے کہ اب آپ بھگتیں گے بھی. مطلب کہ ہم لوگ پھر تیار نہیں کہ بہت جائے عمران خان کی تصویر, عمران خان کی یا ان کی کسی اور سپورٹر کی, پاسبل ہے اس بارے میں. اچھا یہاں پہ ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز جو ہے نا میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ بہت زیادہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو پاکستانی عدالتیں ہیں وہ ورس ہیں, سب سے وہ جو ہے نا ورس ترین میں نمبر 1 پہ آ گئی ہیں. مگر اگر اسی طرح ہم دیکھیں انڈیا کی عدالت جو وہاں پہ جو حکومت ہے اس کے اگینسٹ آپ کوئی بات نہیں کر سکتے یا کوئی کیس درج نہیں کر سکتے, جبکہ ہمارے پاکستان میں پھر بھی بہت سے ایسے جو ہے نا ہیں حکمران ہیں جن کے خلاف جو ہے نا درج کیے گئے کیسز اور ان کو ان کی پوسٹ سے ہٹا دیا گیا. دیٹ مینس
دیٹ مینس کہ یہاں پہ بھی ہم عالمی طاقتوں کی منافقت دیکھ رہے ہیں. نہ صرف یہ ان کی منافقت ہے, وہ پروپیگنڈا وار کا اسے حصہ بناتے ہیں. میں پہلے شاید آپ کے ساتھ ہی کسی پروگرام میں یہ بات کر چکا ہوں کہ ہمارے عدالتی نظام کے اوپر یہ لوگ آواز اٹھاتے ہیں, بتاتے ہیں کہ یہ عدالتی نظام ٹھیک نہیں ہے, اور برطانیہ کا نظام عدل کو دنیا کا سب سے بہترین نظام قرار دیا جاتا ہے. جبکہ اگر آپ برطانیہ کا نظام عدل کو دیکھیں تو پاکستان ہی کے عمران فاروق قتل کیس کے بارے میں تمام شواہد وہاں موجود تھے. 1 ملین سے زیادہ ای میلز ایک ایسے بندے کے بارے میں گئیں جسے برطانیہ نے پناہ دی ہوئی ہے, جو وہاں بیٹھ کے پاکستان کو اور پاکستان کی سالمیت کو دھمکیاں دیتا ہے, پاکستان کے لیے خطرہ ہے. تو ان کا نظام عدل اسے سپورٹ کرتا ہے. یہاں سے چوری کا تمام پیسہ, یہاں پہ چوری شدہ, غبن شدہ, کرپشن کا تمام پیسہ ان کے بینکوں میں موجود ہے, ان کا نظام عدل اسے سپورٹ کرتا ہے. تو نظام عدل شاید برطانیہ کا دنیا میں سب سے ورثہ ہے, مگر ہمیں اپنے اوپر شرمندہ کرنے کے لیے یہ بتایا جاتا ہے. ہم کی وہ کیا کہتے ہیں, آب زمزم میں دھلے ہوئے بندے نہیں ہیں, ہمارے یہاں بھی بہت کرپٹ ہیں, مگر اتنا شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. باقی بھی یہی حال ہے, باقی میں بھی بالکل ٹھیک ہے آپ نے. لیکن ان کی منافقت ہے کہ وہ اپنے آپ کو دودھ کا دھلاوا پیش کرتے ہیں اور آپ کو غلاظت میں ڈوبا ہوا. ڈاکٹر صاحب, اگلی تو ہم دیکھیں تو جو بھارت ہے اس نے پاکستان کی سرحد پر روسی میزائل جو ہیں روسی S-400 وہ نصب کرنا شروع کر دی ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی, یہ جو ان کا میزائل ڈیفنس سسٹم ہے S-400, یہ روس کا بنایا ہوا ہے, اور اس میزائل سسٹم کو خریدنے کا جب بھارت نے اندیا دیا تو امریکہ بھی بھارت سے ناراض ہوا. عرب سٹیٹس میں بھی کچھ ایسے معاملات تھے. ترکی نے بھی یہ معاہدہ امریکہ سے کینسل کر کے S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم لینے میں دلچسپی ظاہر کی تھی. یہ ان کا ایک بڑا کیا کہنا چاہیے پیٹنٹ قسم کا میزائل ڈیفنس سسٹم ہے جسے لوگ پسند کرتے ہیں. تو بھارت نے بھی یہ لگایا, تو اس کا دفاعی حق ہے. مگر اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ روس ایک طرف پاکستان سے اچھے تعلقات چاہتا ہے, وہ ایک طرف جو نیا بلاک بننے جا رہا ہے جس میں پاکستان کا ہونا لازمی ہے, جس میں افغانستان ہوگا, جس میں چائنا ہوگا, جس میں شاید ایران بھی ہو, جس میں روس کا ہونا لازمی ہے. تو روس اس بلاک میں پاکستان کو رکھنا بھی چاہتا ہے, اور دوسری طرف پاکستان کے ازلی دشمن کو ایسے ہتھیار فراہم کر رہا ہے, ایسا ڈیفنس میکنزم فراہم کر رہا ہے جو وہ پاکستان کے خلاف استعمال کرے گا. یہ دیکھیں کتنی کھلی منافقت ہے. اور اس میں مجھے امریکہ یاد آ رہا ہے کہ امریکہ کو ہم بہت ہی برا کہتے ہیں, مگر امریکہ نے انڈیا کے ساتھ اپنی یاری کیسے نبھائی. اس نے جب پاکستان کو F-16 دیے اس میں یہ شرط رکھی کہ انڈیا کے خلاف استعمال نہیں کرنے. پھر پاکستان نے برما کے خلاف استعمال کرنے, پاکستان نے بنگلہ دیش کے خلاف استعمال کرنے. کس کے خلاف؟ پاکستان کا تو دشمن یہاں پہ ہے ہی انڈیا. تو انہوں نے کہا کہ لے لو, انڈیا کے خلاف استعمال نہیں کرنے. انہوں نے یاری تو نبھائی. جبکہ روس جو دیکھ لے کہ وہ پاکستان سے تعلقات کی بات بھی کرتا ہے اور اسے اپنا ڈیفنس سسٹم بھی ایسا بیچ رہا ہے جس کے ذریعے وہ پاکستان کو دباؤ میں رکھ سکے. تو یہ پاکستان کے حکمرانوں کے لیے, ان سرخوں کے لیے جو روس کو نجات دہندہ سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان روس ایک دوسرے کے قریب آ جائیں, انہیں روس کے ان حکمت عملیوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے, اس سے محتاط رہنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, ایک طرف تو روس کی منافقت بھی ہے, دوسری طرف یہ بھی کیسے ان کا بزنس اسٹریٹجی بھی ہے. وہ کہے گے کہ انڈیا کو ہم لینے دے رہے ہیں تو اس کے بعد پاکستان کہے گا ہمیں بھی دیں. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چاہوں گا, میرے ایک ٹیچر تھے, وہ افغانستان میں جو نا مجاہد کے طور پہ گئے تھے, پھر آئے تھے, ہمیں فزکس پڑھائی کرتے تھے. انہوں نے ایک بات مجھے کہی تھی, کہتے ہیں کہ نا روس وہ ملک ہے جس کو پاکستان کی مدد سے توڑا گیا تھا. تو روس یہ چیز کبھی بھی نہیں بھولے گا. وہ جتنے بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کے دوست ہیں, مگر یہ چیز وہ کبھی نہیں بھولیں گے کہ ہماری جو بڑی اسٹیٹ تھی اس کو توڑنے والے پاکستان. یہ تو ساری عالمی طاقتیں خلاف ہے. روس اس لیے خلاف ہے, برطانیہ کو بر صغیر سے جانا پڑا, اس میں سب سے اہم کردار مسلمانوں نے ادا کیا. ہمارے ہاں ٹیپو سلطان جیسے لوگ ہوا کرتے تھے جنہوں نے اسے للکارا, وہ بھی ناراض ہیں. اب امریکہ بھی یہ کہتا ہے کہ افغانستان میں جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان نے بے وفائی کی. امریکہ بھی ہم سے ناراض ہے. اسرائیل بھی ناراض ہے کہ جب ابھی نندن اپنے ایک دوست کے ساتھ چائے پینے جب پاکستان آتا ہے تو دوسرے بندے کا نام وہ بتاتے نہیں ہیں سفارتی مجبوریوں کی وجہ سے, مگر وہ ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ وہ ایک اسرائیلی تھا. پھر پاکستانی ٹاپ گن سیف الاسلام, اس نے 4 اسرائیلی طیاروں کو عرب اسرائیل جنگ میں جا کر گرایا تھا, اور اس طریقے سے گرایا تھا کہ ان میں سے ایک کی یونیفارم بھی اتار کے لے آیا تھا. وہ یونیفارم بہت عرصے تک کراچی میوزیم میں رہی, اور اب وہ یونیفارم پاک فضائیہ کی ایئر فورس میں موجود ہے, جس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے اسرائیل کے ساتھ کیا کیا تھا اور آئندہ سے کیا کر سکتے ہیں. تو اس بنیاد کے اوپر تو دنیا کا کوئی بھی ملک, کوئی بھی سپر پاور پاکستان کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہوگی, بٹ وی شوڈ بی پراؤڈ آف دیٹ. ڈاکٹر صاحب, میانمار فوج کی جانب سے ابھی ریسنٹلی جو یہ سال گزرا ہے, اس میں تقریباً 4 مختلف واقعات رونما ہوئے جس میں 40 سے زائد مسلمانوں کو شہید کیا گیا, ان کا قتل عام کیا گیا. یہی واقعات جب مسلم کنٹری میں اگر کسی وجہ سے اگر ہو جائے, جو کہ بہت کم ہوتے ہیں, مگر نان مسلم کنٹریز میں پہلے بھی دیکھا گیا تھا, نیوزی لینڈ میں واقع ہوا, پھر کینیڈا میں ہوا, اور یہ میانمار میں بھی واقع ہو چکا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ وہاں کے واقعات اور یہاں کے واقعات میں یہ منافقت کیسی؟ دیکھیں, پہلے تو اس واقعے کو دیکھ لیں. بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق جو بچ جانے والے عینی شاہدین ہیں, انہوں نے بتایا کہ انہوں نے پہلے لوگوں کو اکٹھا کیا وہاں پہ, اس میں مرد بھی تھے, عورتیں بھی تھیں, حتیٰ کہ اس میں 17 سال کے نابالغ لڑکے بھی تھے. ان سب کو اکٹھا کیا گیا. سب سے پہلے مردوں کو اور لڑکوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا,
انہیں انتہائی اذیت دی گئی، پھر انہیں اذیت ناک موت سے ہمکنار کیا گیا، اس کے بعد عورتوں کو بھی مار ڈالا گیا. اور میانمار میں یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا. آپ کو پتا ہے کہ روہنگیا مسلمانوں کی ایک مکمل ایک داستان ہے. ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں، کھانے پینے کو، ان کے پاس پہننے کو کچھ نہیں، ان کے پاس علاج معالجے کے لیے کچھ نہیں، ان کے پاس دوائیوں کے لیے کچھ نہیں. وہ ہتھیار اٹھانا تو کجا، وہ شاید سبزی کاٹنے والی چھری بھی لینے کے قابل نہیں. یہ شاید دنیا کی مظلوم ترین اقلیت ہے، مگر پوری دنیا خاموش اس لیے ہے کہ وہ مسلمان ہیں. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا وہ ان کی جو حکمران تھی آن سوچی، کیا نام ہے اس کا، آن سان سوچی، اسے انہوں نے نوبل پرائز دینے کی باتیں کر رہے ہیں، امن کا نوبل پرائز دیا جا رہا ہے اسے. وہ پاکستان میں آتی ہے تو آپ کے پریزیڈنٹ غالباً زرداری صاحب تھے اس وقت، وہ اسے میڈل پہنا رہے ہیں. وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی جاتی ہے اسے ویلکم کیا جا رہا ہے، اور اس کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے بری طرح رنگے ہوئے. اس کے دور میں مسلمانوں کی، زندہ انسانوں کی کھال اتاری گئی، مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، ان کے اعضاء کاٹے گئے، زندہ مسلمانوں کو ایک ٹانگ جیب سے ادھر باندھ دی، یہاں سے باندھ دی اور یوں کر کے چیرا گیا. اس دور میں آپ نے فیس بک وغیرہ کے اوپر یہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی. ان دنوں ان چیزوں کو وہ اپنی کسی پالیسی کے تحت دکھانے کی اجازت دے رہے تھے. آپ نے بے شمار بلڈ شیڈ اس دور میں دیکھا. کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اور اس کا اگر 1% بھی کسی مسلم ملک میں ہوا ہوتا تو طوفان کھڑا ہو چکا ہوتا. بالکل ایسا. تو اس میں جو اپنے منافقت کی بات کی عالمی اداروں کی، وہ اپنی جگہ پر، مگر اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپنے مسلم حکمرانوں کی، مسلم امہ کی، میری اور آپ کی بے حسی، بزدلی، کم ہمتی اور بے ہمیتی بھی شامل ہے. وہ انہیں اتنی جرت ہوتی کیوں ہے؟ انہیں جرت اس لیے ہوتی ہے کہ میں اور آپ چپ ہیں، ہم اپنے مفادات کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں. انہیں جرت اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے حکمران اپنی کرسی کو سنبھالنے کے لیے ان کے ہر قسم کے مظالم پر آنکھیں بند کرنے کو تیار ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، ہماری کرسی تو محفوظ ہے نا. لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے کہ ان کی کرسی آج محفوظ ہے، کل محفوظ نہیں ہوگی. بلی کو دیکھ کے، آتا دیکھ کے جب کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ نہیں آ رہی، بلکہ کبوتر غلطی پر ہوتا ہے، بلی آ رہی ہوتی ہے، اسے جھپٹ لیتی ہے آ کے. ان مسلمان حکمرانوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے والا ہے. تو وہ آن سوچی کی حکومت جو تھی وہ تو وہاں کی فوج نے الٹ دی، مگر اس حکمران کی حکومت الٹنے سے ان کا نظریہ چینج نہیں ہوا، ان کا عقیدہ چینج نہیں ہوا، مسلمانوں کے بارے میں ان کا رویہ چینج نہیں ہوا. اس وقت جن واقعات کی آپ مثال دے رہے ہیں، کہ تمام کے تمام واقعات میانمار کی فوج کی نگرانی میں ہوئے ہیں. اور فوج کو کسی بھی ملک کا انتہائی ڈسپلنڈ ادارہ کہا جاتا ہے. آپ اپنی فوج کے بارے میں جیسی بھی باتیں کریں، مگر آپ یہ بات ماننے کو تیار ہوتے ہیں کہ اس سے زیادہ ڈسپلنڈ، تربیت یافتہ ادارہ کوئی نہیں ہے. ان کا ایک نظام ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اگر اس روہنگیا کی، میانمار کی فوج ان معاملات میں ملوث ہے، تو آپ یہ اندازہ کریں کہ ان کی ٹریننگ کیسی کی گئی ہوگی، ان کی تربیت کیسی کی گئی ہوگی، ان کا مائنڈ سیٹ کیسا ہوگا. اور کیا آپ اس طرح کے مائنڈ سیٹ کے لوگوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی بھلائی کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ آنسر از نو. اس طرح کے لوگوں کو جواب دینے کے لیے طاقت استعمال کرنی پڑتی ہے، جو بدقسمتی سے آج مسلمان حکمران استعمال کرنے کو تیار نہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے ڈاکٹر صاحب. کشمیر، فلسطین، روہنگیا اور باقی جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، جو باقی مسلمان جہاں پہ ظلم و زیادتی کا شکار ہیں، وہ سب صرف اور صرف ہمارے مسلمانوں کی بے حسی کی وجہ سے. اگر ہم سب مسلمان جاگ جائیں. دوسری جانب جب محمد بن قاسم تک یہ پیغام پہنچا کہ ایک خاتون کے ساتھ بدتمیزی کی کہ اس کے سر سے دوپٹہ ہٹایا گیا، تو اس نے اپنی فوج کے ساتھ آیا اور پورے سندھ کو فتح کر دیا. اسی طرح کی ہمت اور اسی طرح کی اگرچہ ہمیں جہاد کی طاقت یا جہاد کا جو جذبہ پیدا ہو جائے، تو شاید ڈاکٹر صاحب ہم یہ تمام جتنے مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد بھی کر سکتے ہیں. مگر اس کے لیے ہم سب کو جاگنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب میرا اگلا آپ سے سوال ہے کہ لیبیا میں جو صدارتی انتخابات ہیں وہ کافی تناؤ کی صورتحال کا شکار ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف جو امریکہ ہے اس نے عراق میں مسلح مشن جو ہے ختم کر دیا. ان دو واقعات پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، لیبیا کے جو انتخابات ہیں، نو ڈاؤٹ کہ وہ خونی انتخابات کی طرف ہمیں منظرنامہ نظر آ رہا ہے کہ یہ خونی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. وہاں کی مسلح ملیشیا اور جنرل حفتار کی فوجوں کے درمیان کئی جھڑپیں ہو چکی ہیں، کئی لوگ زخمی ہو چکے ہیں اور شاید کچھ کیجولیٹیز بھی ہوئی ہیں. اور اس میں عالمی طاقتیں بھی یہی چاہتی ہیں کہ وہاں پر فتنہ و فساد ہو، وہاں پہ خانہ جنگی ہو، کیونکہ کسی بھی طرح سے مستحکم لیبیا عالمی طاقتوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو لیبیا کو غیر مستحکم کرنے کے لیے وہ ہر حربہ اپناتے ہیں، خواہ وہ قانونی ہو، غیر قانونی ہو، اخلاقی ہو، غیر اخلاقی ہو. انہیں سے کوئی غرض نہیں کہ وہ بے گناہ مر رہا ہے یا وہ گناہ گار ہے. خون مسلم ارزاں ہے، انہوں نے کوئی تجربات کرنے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ بندے مرتے ہیں، انہیں اس سے پرواہ نہیں کہ کوئی مرنے والا مسلمان ہوتا ہے. تو لیبیا انسٹیبل ہو رہا ہے. موجودہ الیکشنز لیبیا کو مزید غیر مستحکم کرنے کا باعث بن سکتے ہیں. لیکن
اگر مسلمان چاہیں عالمی طاقتوں کو وہاں سے کک آؤٹ کر کے خود اسے لک آفٹر کرنا چاہیں تو شاید صورتحال بہتر ہو سکتی ہے، مگر فی الحال یہ نظر نہیں آتا، لہٰذا ہمیں لیبیا میں ایک اور المیہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں انٹرپٹ کروں گا یہاں پہ، آپ نے کہا جی کہ عالمی طاقتوں کو ہم کک آؤٹ کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری مسلم امہ یہ کر سکتی ہے؟ اتنی طاقت ہے ان میں؟ اچھا یہی بات ہے کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ امریکہ سپر پاور ہے، بتایا جاتا ہے کہ روس سپر پاور ہے، بتایا جاتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اے آئی کا کنگ ہے، بتایا جاتا ہے کہ چین موجودہ دور کے یاجوج ماجوج ہیں، ان سے دوستی میں بھی، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ ہمارے پڑوس والوں کو یہ پتا نہیں تھا۔ افغانستان کو نہ تو یہ پتا تھا کہ برطانیہ سپر پاور ہے، نہ اسے پتا تھا کہ روس سپر پاور ہے، نہ اسے پتا تھا کہ امریکہ سپر پاور ہے، نہ اسے پتا تھا کہ نیٹو اتحاد کتنا لیتھل ہو سکتا ہے، اسے کچھ بھی نہیں پتا تھا، اور اسے ثابت کر دیا کہ نہ پتا ہونا بعض اوقات پتا ہونے سے بہتر ہوتا ہے۔ تو اگر یہ چاہیں، دیکھیں سب سے پہلے آپ کو ایمان کے ساتھ کھڑے ہونا پڑتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ بدر میں اپنے صحابیوں کے ساتھ پہنچتے ہیں، تب بدر میں نصرت کے لیے فرشتے اترتے ہیں۔ فرشتے بھی تبھی اترتے ہیں جب آپ میدان میں کھڑے ہوں۔ افغانستان کی جنگ میں بھی کئی مجاہدین نے کہا کہ ہمیں یوں لگا جیسے ہمارے ساتھ فرشتے لڑ رہے ہیں، تائید غیبی، نصرت الہی ہمارے ساتھ شامل تھی، لیکن وہ تبھی ہوا جب وہ ساتھ کھڑے ہوئے۔ اگر وہ کھڑے نہ ہوتے تو کیسے ہوتا؟ تو آج بھی اگر مسلم امہ کھڑی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے ٹیسٹ تو لے گا، آزمائے گا تو صحیح کہ یہ کس لیے کھڑے ہوئے ہیں، ان کا ایمان کس درجے کا ہے۔ لیکن اگر آپ اس آزمائش میں پورا اترے تو پھر امریکہ کیا، روس کا، اسرائیل کیا، ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آپ کے پڑوس میں دیکھ لیا 48 ملک ایک طرف، ایک ملک ایک طرف، تو یہ بالکل ایسا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، بس ہمیں اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات آپ نے کی عراق کی، تو نو ڈاؤٹ کہ اس سال جولائی میں عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی اور امریکی صدر جو بائیڈن کی واشنگٹن میں ملاقات ہوئی، اس میں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا، اسے انہوں نے اسٹریٹجک ڈائلاگ کا نام دیا۔ اس میں فیصلہ کیا گیا کہ 31 دسمبر یعنی کہ لاسٹ ڈے آف دا لاسٹ ایئر، اس تک امریکی فوجی مشن جو ہے اس کا انخلاء کر دیا جائے گا، اور اس میں یہ طے کر لیا گیا تھا کہ 31 دسمبر 2021 کے بعد کوئی امریکی فوجی عراق میں فوجی مشن پر نہیں ہوگا، اگر کوئی ہوگا بھی تو وہ عراقی قوانین کے تابع ہوگا۔ اچھا اب اصل میں ہوتا یہ ہے کہ امریکہ جہاں پر آتا ہے بمباری کرتا ہے، تباہی و بربادی پھیلاتا ہے، وہاں کے وسائل لوٹتا ہے، اس کے بعد اس ملک کو بے یار و مددگار کر کے انہیں آپس میں لڑنے کے لیے چھوڑ کر خود وہاں سے راہ فرار اختیار کر لیتا ہے۔ اس سے پہلے جب روس کو شکست دی گئی تو اس وقت بھی ایسا ہوا کہ اس وقت جب افغانیوں کا ساتھ دینا چاہیے تھا، امریکہ اور اتحادی سارے کے سارے بھاگے، وہاں پہ وار لارڈز جمع ہو گئے، جنگیں شروع ہو گئیں۔ اب بھی دیکھ لیں کہ اب امریکہ اپنے پورے کا پورے نیٹو فورسز کے ساتھ، لاؤ لشکر کے ساتھ یہاں پر آیا تھا، بڑے تمطراق کے ساتھ آیا تھا۔ جب بھاگنا پڑا تو رات کی تاریکی میں ذلت آمیز طریقے سے بھاگنا قبول کیا، اپنے اتحادیوں تک کو اس نے اعتماد میں نہیں لیا، یہاں تک کہ برطانوی وزیر دفاع کو کہنا پڑا کہ امریکہ از نو مور سپر پاور ناؤ۔ جس طریقے سے وہ بھاگا ہے اب وہ سپر پاور کہلوانے کا حقدار ہی نہیں رہا۔ یہی کچھ عراق میں بھی ہوا کہ عراق میں اس نے جو کچھ اپنے وسائل لوٹنے تھے وہ لوٹ لیے، جو تباہی و بربادی پھیلانی تھی پھیلا دی، انفراسٹرکچر تباہ کر دیا، لوگوں کو گروپوں میں تقسیم کر دیا، مسلمان کو مسلمان سے لڑوا دیا۔ اب جب سب کچھ کمزور ہو گیا تو بجائے اس کے کہ اب اسے اپنے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا، انفراسٹرکچر ڈیولپ کرتا، جو نقصان ہوا اس کے ازالے کی کوشش کرتا تاکہ عراق دوبارہ سے پاؤں پر کھڑا ہو کے اقوام عالم میں اپنا کردار ادا کر سکتا، یہ وہاں سے ونس اگین دم دبا کے بھاگ رہا ہے، عراقیوں کو اس کی حال پر چھوڑ کے جا رہا ہے، اور وہاں پر نتیجہ یہ ہوگا کہ بہت جلد خانہ جنگی کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ ایران کی پہلے بہت ہی زیادہ مداخلت ہے وہاں پہ، اور اب اس کے جانے کے بعد مسلح گروپ اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے، کچھ ایک گروپ میں 5-7 گروپ مرج ہو جائیں گے، دوسری طرف کچھ گروپ مرج ہو جائیں گے، اور ایک نئی خطرناک سچویشن پیدا ہونے کا خطرہ ہے، اور ہمیں اس کا سدباب مسلمان حکمرانوں کو سوچنا چاہیے۔ ہم تو صرف اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں، کرنا تو انہی لوگوں کو ہے۔ مطلب کہ اگرچہ مسلمان ملک میں کوئی ظلم و ستم کیا جائے تو وہ کوئی بات نہیں ہے، ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہ بس ان کے لیے جو نا ایک پلے آف گیم ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ گیمز ہے ان کے لیے کہ انہوں نے کھیلی اور بس چلے گئے۔ جبکہ وہی عمل اگر کسی غیر مسلم ملک میں کوئی چھوٹا سا واقعہ بھی ہو جائے تو وہ سارا کا سارا ملبہ جو ہے مسلم لیڈران پہ، مسلم ممالک پہ اور مجاہدین پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ کچھ بھی اب دیکھیں، امریکہ کو شکست اگر افغانستان میں ہوئی ہے تو ملبہ پاکستان پہ ڈال رہا ہے، پاکستان میں وہاں پہ وہ ان کے سینٹ میں بات ہو رہی ہے، ان کی پارلیمنٹ میں بات ہو رہی ہے، ان کے اخبار میں تجزیے چھپ رہے ہیں کہ امریکہ صرف اس لیے ہارا ہے کہ پاکستان نے ساتھ نہیں دیا، تو اپنی تمام کی تمام شکست کا ملبہ وہ پاکستان پر ڈالنے کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ ڈھونڈ رہا ہے، اور وہ پاکستانی اینکرز اور پاکستانی اخبار نویس اور قلم فروش جو ہیں اسے وہ موقع فراہم کرنے کی مکمل کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اگلے سال کی طرف جائیں گے، جو کہ ہمارے پروگرام کا آخری سوال ہوگا، وہ یہ کہ طیب اردوان ترکی کے جو صدر ہیں، ان کا کہنا ہے جی کہ میں وہی کروں گا جو ہمارا دین کہتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے جو نا جو اب شرح سود جو بڑھنی تھی اس سے انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی میں اور شرح سود کو بڑھنے نہیں دوں گا۔ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور فیوچر پریڈکشنز کیا ہے اس کو لے کر آپ کی؟ دیکھیں اس بارے میں دو مختلف لوگوں کی آراء ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں وہی کروں گا جو ہمارا دین کہتا ہے تو پھر آپ کو سود کو یک لخت ختم کر دینا چاہیے، آپ نے کہا تو آپ آج سے ہی سود کو ختم کر دیں۔ لیکن
دوسرا گروپ یہ کہتا ہے کہ کچھ معاملات کو بتدریج ڈیل کرنا پڑتا ہے کہ آپ کے بین الاقوامی اداروں کے ساتھ مختلف ممالک کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں. وہ معاہدہ کوئی 5 سال کا ہے, کوئی 10 سال کا, کوئی 15 سال کا, آپ نے وہ کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے, تو آپ کو اس کانٹریکٹ کو درجہ بدرجہ نبھانا پڑتا ہے. کہ دونوں رائے ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایک ہی فیصلے کے ذریعے سود کو ختم کر دیا تھا, اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اپنے اور اپنے چچا کا سود بھی معاف کر دیتا ہوں. انہوں نے تو یکمشت فیصلہ کیا تھا. تو آئیڈیل سچویشن ہمارے لیے تو وہی ہے, میرے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب طیب اردگان جو کر رہا ہے ہم اس کے نقطہ نظر سے دیکھ لیں. اس کی پالیسی غالباً کچھ اس طرح سے ہے کہ بتدریج شرح سود کو کم کرتے 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 زیرو پر لایا جائے, جبکہ بین الاقوامی ادارے کسی بھی ملک کی اکانومی کو تباہ کرنے کے لیے اس پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ تم فیصلے اپنی مرضی کے نہیں ہماری مرضی کے مطابق کرو. اس کے لیے وہ شرح سود میں اضافہ کرتے ہیں, جس کے نتیجے میں قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, قیمتیں بڑھتی ہیں, لوگوں کی استطاعت کم ہوتی ہے, اور بے شمار مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس کے بعد لوگ حکومتوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. یہی عام طور پہ ہوتا آیا ہے. تو طیب اردگان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے شرح سود کو ایک تو یہ کہ بڑھانا نہیں ہے بلکہ اسے کم کرنا ہے, اور کم کرتے کرتے بتدریجی سے زیرو پر لے کے آنا ہے. اس کے لیے جب اس نے قدم اٹھائے تو بین الاقوامی اکنامک ہٹ مین, یعنی جو فدائین ہیں, جو معاشی غارت گر جنہیں کہتے ہیں, انہوں نے اس کی اکانومی کو ہٹ کرنے کے لیے لیرا پر حملہ کیا, اور لیرا چند ہفتوں کے اندر اندر اتنا گر گیا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. بلکہ میرے ایک دوست کے بقول ایک غیر پارلیمانی فکرہ ہے, اس نے اگر آپ چاہیں تو کاٹ دیں چاہیں تو چلا دیں, اس نے کہا کہ لیرا اس دور میں اتنا گر گیا جتنا پاکستانی سیاستدان گرے ہوئے ہیں. اچھا تو لیکن اس کے بعد وہ قوم ایسی قوم ہے, اور طیب اردگان ایسا لیڈر ہے کہ اس نے جا کے بیان دیا, اسٹیٹمنٹ دی, 1 گھنٹے کا خطاب کیا لوگوں کے ساتھ. اس میں اس نے انہیں موٹیویشن دی, انہیں بتایا کہ میں یہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں, مجھے تمہارا ساتھ چاہیے. اور 1 گھنٹے کے اندر اندر لوگوں نے لائنوں پہ لا کے اپنے ڈالر جو ہے وہ جمع کروائے. ان کا ریزرو جو ہے فارن ریزرو بہت زیادہ بڑھ گئے, اور وہ کرنسی جو زمین پہ چھو رہی تھی وہ غالباً 30% کے قریب بڑھ گئی. 1 ہفتے کے اندر اندر لیرا نے ڈالر کو ایسی پٹخنی دی, اس طریقے سے گرایا کہ عالمی ماہرین معیشت حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ممکن ہوا. اس میں ڈیفینیٹلی جہاں پہ طیب اردگان کی ایک کرسمیٹک پرسنالٹی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہاں اس کی کرسمیٹک پرسنالٹی سے میں آپ کو مجھے واقعہ یاد آیا, میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں 2-3 ایئرز بیک کی بات ہے, میں ترکی میں تھا, تو وہاں ان کے کچھ خاص اہم لوگوں کے ساتھ میری ملاقاتیں چل رہی تھیں. میں نے ان سے پوچھا کہ طیب اردگان بہت اچھا کام کر رہا ہے, میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں, مگر سوال یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اتنا اچھا کام کرے, اتنا بے باک ہو, اتنا بولڈ ہو کے فیصلے کرے, تو عالمی طاقتیں اسے مروانے کی, اسیسینیٹ کرنے کی بھی کوشش کرتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہاں ایسی کوششیں ہوتی رہتی ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, اللہ نے بچایا بھی ہوا ہے. فار ایگزامپل اگر ایسی کوئی اٹمپٹ کامیاب ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس ایسے ویژن کا کوئی آدمی اور موجود ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ایسے ویژن کے آدمی موجود ہیں, اس سے بہتر ویژن کے آدمی موجود ہیں, مگر ان کی ایسی کرسمیٹک پرسنالٹی نہیں ہے. اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کا ویژن سارا کچھ ٹھیک ہے, مگر جو آپ کی سکرین پہ جو آپ نظر آتے ہیں وہ کتنے اچھے ہیں. کرسمیٹک پرسنالٹی کا ہونا اتنا ضروری ہے کہ اگر امریکن الیکشنز کو دیکھیں تو اس میں ٹی وی ایکٹرز تک کو صدر بنوایا جاتا ہے. کلنٹن اس کی ایک مثال ہے, ٹرمپ بھی ٹی وی شوز میں کام کرتا رہا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ یہ سکرین ویلیو اس کی کس کی, جب یہ آدمی سکرین پر آئے گا, لوگوں کے سامنے آئے گا, تو کیسا امیج کریٹ ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ ایسی کرسمیٹک پرسنالٹی کا بندہ فی الحال ہمارے سامنے نہیں ہے. تو یہ ایک پرابلم تو اس کے لیے ہے, ان کے لیے ہے نا. خیر, تو میں بتا یہ رہا تھا کہ اس کی کرسمیٹک پرسنالٹی اتنی زبردست, اس کے ساتھ اس کے لوگوں کا اتحاد اتنا زبردست کہ ان لوگوں نے اس کے فیصلے کے اوپر لبیک کہا. ہمارے ہاں بھی قرض اتارو ملک سنوارو کی اسکیمیں چلتی ہیں, لوگ اپنے زیورات دیتے ہیں, لوگ پیسے دیتے ہیں. شوکت خانہ اسپتال کے لیے لوگوں نے زیور اتار کے دیا, مگر اس کے بعد لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے, اس کے بعد کئی سال تک لوگ توبہ کر لیتے ہیں کہ حکمران کی باتوں پر یقین نہیں کرنا. مگر ترکی کا معاملہ تھوڑا وائس ورسا ہے. وہ جو کہتا ہے وہ اپنی عوام کے ساتھ واقعی مخلص ہے, ترک قوم بھی اپنی قوم کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہیں. نتیجے میں انہوں نے ڈالر کو شکست دے دی. یہاں سے عالم اسلام کے لیے بھی ایک بہت زبردست سبق نکلتا ہے کہ اگر آپ اکٹھے ہو جائیں, اگر صرف ترک قوم اکٹھی ہو کر ڈالر کو پٹخنی دے سکتی ہے, ڈالر کا مقابلہ کر سکتی ہے, معاشی غارت گروں کا مقابلہ کر سکتی ہے, بین الاقوامی دباؤ کو فیس کر سکتی ہے ایک قوم, تو اگر کہ تمام اقوام اکٹھی ہو کے مسلم قوم بن جائیں, سارے عرب ایک ہو جائیں, بر صغیر کے مسلمان ایک ہو جائیں, افغانستان ایک ہو جائیں, ملائیشیا والے ایک ہو جائیں, اور ہم سب مل کر مقابلہ کریں, تو ڈالر تک کیا دنیا کی کسی بھی کرنسی کو پٹخا جا سکتا ہے, کسی بھی ادارے کو الٹا جا سکتا ہے. مگر بات وہی ہے کہ ہم اکٹھے نہیں ہیں. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. ناظرین ان دا لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ بڑی خوبصورت بات کہی ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ جب تک ہم لوگ الگ الگ رہیں گے, اکٹھے نہیں ہوں گے, تب تک ہم لوگ ایسے ہی پٹکے جائیں گے جیسا کہ ابھی پٹکا جا رہا ہے ہمیں, اور عالمی طاقتوں کی منافقت کا شکار بھی رہیں گے. بٹ اگرچہ خدا کرے ایسا ہو, اللہ کرے ایسا ہو کہ ان دا فیوچر ہم سب مسلم ممالک اکٹھے ہو گئے, یکجاں ہو گئے, ایسے ہو گئے جیسے کہ جسم ہوتا ہے ہمارا, کہ جسم کے ایک حصے میں کوئی چوٹ لگے تو پورے جسم کو وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے. اسی طرح اگر مسلم امہ ہو گئی تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ تمام عالمی طاقتوں کی منافقتوں سے بھی بچ کے رہیں گے, اور ان کی جتنے ظلم و زیادتی ہیں ان سے بھی بچے رہیں گے. آپ کے میزبان ڈاکٹر ماجد خان کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.